अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर यानी इतवार के शेड्यूल्ड इलेक्शन की कैंपेन का आखिरी दिन है। मुहिम जोरों पर है, मगर बदकिस्मती से ये इंतखाबात और इसकी मुहिम भी तनाज़ात से बच न सकी। हुकूमती जमात पर पैसों की तकसीम के इल्जामात आयद हुए, जिनकी तहकीकात बहरहाल अभी होना बाकी है। उम्मीद करते हैं कि शफाफ तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा ताकि इंतखाबात का सिलसिला शफाफ हो सके। इन इंतखाबात का एक और पहलू भी बहुत ज्यादा हौसला कुन नहीं। बल्दियात के आला ओहदों के लिए भी उन्हीं सियासी खानवादों के चश्मो चराग ही आगे आगे हैं जो पहले ही सूबे और मरकज की सतह पर सियासी मंजरनामे पर छाए हुए हैं। यूं ये कहना बेजा नहीं, बल्दियात जिसे खालिस्तन अवामी इंतखाब समझा जाता है वो भी अब अवामी नहीं रहा है, बल्कि उसी एलीट का एक और क्लब बन रहा है। इस जाविये पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक इलेक्शन गुज़िश्ता रोज खानेवाल में भी हुआ। दिलचस्प बात यह थी कि उम्मीदवार स्विच हुए हैं, यानी डहा फैमिली जो नून लीग की जानिब से आम इंतखाब 2018 लड़ी और नून लीग से मुनहरिफ रही, वो इस ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़े और तहरीक इंसाफ के 2018 के रनर अप नून लीग का टिकट लेकर ये ज़िमनी इंतखाब जीत गए हैं। इस इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया और जनरल इलेक्शन के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा वोट हासिल किए। यही सूरत हाल लाहौर में देखी गई, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब में रुझानात बदल रहे हैं? नवाज शरीफ मुखालिफ पीपल्स पार्टी का वोटर क्या वापस पार्टी में आ रहा है, या ये एक सीट सारे वसाइल वाली थ्योरी है? उधर जस्टिस वजीहुद्दीन अपने बयान पर कायम रहने का ऐलान कर रहे हैं। ये अपनी जगह अहम है कि हुकूमत मामला अदालत में ले जा रही है, और माजी में क्या तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन थी वो इसी उसूल पर कारबंद थी कि सिर्फ इल्जाम को नशर नहीं होना चाहिए, या ये मौक़िफ़ अब का है? और शब्बर ज़ैदी भी अब कह रहे हैं कि जो बयान उनका सामने आया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन असल सूरत हाल क्या है? इन्हीं तमाम निकात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। आगाज कर लेते हैं गुज़िश्ता रोज के इंतखाब से। अहमद जवाद साहब, लाहौर में भी यही कुछ हालात थे जो हमने खानेवाल में देखे। इलेक्शन हुआ, आपके उम्मीदवार जो आपने लिए वो उम्मीदवार थे जो नून लीग के थे जनरल इंतखाब में, वो फिर भी हार गए, और जो आपके उम्मीदवार थे जो रनर अप रहे जनरल में वो नून में जाके जीत गए। तो किस तरह असेस कर रहे हैं आप लोग अपने आप को? देखें आयशा, ये दोनों सीटें जो हैं ये तो 2018 के इलेक्शंस में PMLN की सीट्स थीं और PMLN ने दोबारा जीत ली हैं। तो एक लिहाज से तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है। जो भी रिज़ल्ट था 2018 का वो एक लिहाज से रिपीट हो गया। हाँ, उसकी ये तफसीलात जो हैं ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हैं कि जो उम्मीदवार आपस में स्विच हो गए। तो मैं इसको कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं समझूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट जो लाहौर में भी बढ़े हैं, यहाँ पे भी बढ़े हैं, उसे मैं कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं समझता। पंजाब में अभी भी मुकाबला जो है वो PTI और PMLN के दरमियान ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अभी मैं नहीं समझता कि पंजाब के अंदर उसकी कोई ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात के लिए कोई बड़ा चैलेंज जो है वो खड़ा कर सके। अहमद जवाद साहब, पंजाब का अगर मजमूई तौर पर देखें, जो भी जितने इंतखाबात ज़िमनी हुए हैं, कौमी रहे या सूबाई रहे, पंजाब में होने वाले 29 में से 14 नून लीग ने जीते हैं, 10 PTI ने। सवाल है कि हम माजी में हमेशा ये कहते और देखते रहे हैं कि हुकूमत जो होती है उसको एज रहता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुजदार हुकूमत को वो एज नहीं मिल पाया ज़िमनी इंतखाब में। इसके बावजूद कि आप लोग कारकर्दगी की बात करते हैं या फिर वसीम अकरम प्लस कहा जाता है और परफॉर्मेंस की बात होती है, कहीं ना कहीं PTI नून लीग के वोटर को, सपोर्टर को या उनके टिकट होल्डर्स को जैसे कहते रहे कि तकसीम हो गए हैं या छोड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, वो इंटैक्ट हैं। ये आपके फेवर में नहीं जा रहा किसी सूरत? देखें, एक तो आयशा, मैं यहाँ पे इस बात की मैं क्लैरिफाई कर दूं कि 2018 के इलेक्शन के नतीजे में जो भी PTI की पोजीशन थी, चाहे वो कौमी असम्बली में है या सूबाई असम्बली में, वो मोर और लेस आज भी बरकरार है। जो इलेक्शन के रिजल्ट्स 2018 के थे वही ज़्यादातर रिपीट हुए हैं, स्वाए
چند ایک سیٹ بیکس ہوئے ہیں، جیسے کہ ڈسکا میں پی ایم ایل این جیتی تو سیال کوٹ میں پیٹی گئی، یا کراچی میں اگر پیپلز پارٹی جیتی تو فاٹا میں پی ٹی آئی جو ہے اس نے جے یو آئی ایف کی سیٹ لے لی. تو یہ چند ایک بیچ میں جو ہیں وہ 2018 سے مختلف رزلٹ آئے ہیں، ورنہ مور اور لیس وہی ہیں. اور اسی وجہ سے اگر آپ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں اگر نشستوں کی تعداد کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً 2018 کے ہی لیول کے اوپر ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی خاص چینج جو ہے وہ عوام کے یا ووٹرز میں سامنے آئی ہے. اور یس، باقی یہ ہے کہ دیکھیں آگے 2023 کے الیکشن کی تیاری کرنی ہے، اور ہر ضمنی الیکشن کو پی ٹی آئی بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیتی ہے. اور صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم نے 2018 میں نہیں جیتا تو اب ہمیں نہیں جیتنا چاہیے، ہمیں اپنی پرفارمنس کی بیس پہ بہتر پرفارم کرنا چاہیے. جو سیٹ نہیں بھی جیتی ہمیں وہ سیٹ جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک آپ کا سوال جو یہ تھا کہ ماضی میں ہمیشہ حکومتی پارٹی جو ہے اس کو ضمنی الیکشن میں ایک ایج حاصل ہوتا تھا، اور وہ زیادہ تر یہ دیکھا گیا تھا کہ حکومتی پارٹی وہ ضمنی الیکشن جیت لیتی تھی. میرا خیال ہے یہ پاکستان میں ایک اچھا ٹرینڈ ہے. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے حکومتی مشینری کو استعمال کر کے تو الیکشن نہیں جیت رہی، بلکہ حکومت میں ہونے کے باوجود ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے، اور اس میں کوئی بھی جماعت اپنے ووٹر کی اسٹرینتھ کے اوپر میدان میں آتی ہے. اور ٹھیک ہے احمد جواد صاحب، آپ آگے ہم واپس اس کے اوپر آتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جس کو آپ اچھا ٹرینڈ کہہ رہے ہیں، کیا وہ واقعی اسی طریقے سے اس پہ آئیں گے؟ لیکن جو آپ نے پہلی دو باتیں کی ہیں اس کے اوپر حیدر زمان قریشی صاحب، خانے وال میں پیپلز پارٹی کے نتائج سے آپ مطمئن ہیں؟ ووٹ آپ کا بڑا ہے، سگنیفیکنٹ ووٹ دکھتا ہے، یا لاہور میں بھی نظر آیا؟ آپ وہاں موجود رہے. حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ لوگوں کا ووٹ سگنیفیکنٹ نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر. ان پنجاب وہ سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور وہ میٹر کر رہے ہیں. یو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ بہت شکریہ. میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جالوں کو اور قیادت کو یقیناً وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارا اپ ورڈ ٹریجیکٹری کا ٹرینڈ NA 133 میں نظر آیا، ہم نے اس کو ایکسیڈ کیا ہے. اور انڈیپینڈنٹ ادارے جس طرح پلڈیٹ ہے اور ادارے ہیں، انہوں نے جو ڈیٹا بھی دیا ہے، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ تمام مسلم لیگ نواز کا بھی 2018 میں 45% ووٹ بینک تھا، جو اس وقت جو ووٹ پول ہوا ہے ان کو 42.8% ملا ہے. PTI کو 41.9% تھا 2018 میں آف دا پولڈ ووٹس، اور اس باری 30.5% ملا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو 5.7% پہ تھی، ہم 13.5% ہم لے پائے ہیں، اور تقریباً 7.8% ہمارا ووٹ بڑھا ہے. اور TLP نے اپنا ووٹ بھی کچھ انکریز کیا ہے. اور عائشہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے باری سے ووٹر ٹرن آؤٹ کم تھا. پچھلی باری 60.5% تھا اس سیٹ پہ ووٹر ٹرن آؤٹ جنرل الیکشن میں، اس باری 48.5% ہے. تو اگر کم ووٹوں میں ہم نے زیادہ ووٹ لیے ہیں تو ایکچولی ان ریئل ٹرمز ہمارا ووٹر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہے. اور یہ بات ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے کہ جی ہمارے پاس اس وقت وننگ ووٹ نہیں ہے، لیکن میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جب 2015-16 کے بائی الیکشنز ہو رہے تھے تو PTI کا بھی ووٹ بینک وننگ ووٹ نہیں تھا، لیکن اپ ورڈ ٹریجیکٹری تھی. اور اس وقت جو گروتھ آ رہی ہے اور جس انداز میں لوگ اس حکومت کی پالیسی سے نالاں ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں ایک بہت اچھا حصہ پنجاب میں اپنا نکالے گی، اور اپنے ٹریڈیشنل جو ہمارا ووٹ بینک ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں مسلم لیگ نواز اور PTI کو چھوڑ کر، انہوں نے خواہ وہ کاؤنسلرز ہوں، خواہ وہ مین الیکٹورل گروپس ہوں. کیونکہ عائشہ آپ ایک چیز ضرور دیکھیں، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پارٹیاں تو عدل بدل کر کینڈیڈیٹس نے جو ہے عوام کو مس لیڈ کیا، لیکن جو نیچے ووٹر تھا وہ یہ سوال کرتا تھا کہ وہ آئیڈیالوجی دونوں جماعتوں کی، PML نواز کی اور PTI کی، تو یہ تھی کہ ہم لوٹاکریسی کو ریجیکٹ کریں گے، ہم فصلی بٹیروں کو ریجیکٹ کریں گے. یہ کیسا دورہ میعاد ہے؟ اور انہوں نے ہمیں پوسٹرز اور ان کے تقاریر سنائی، اور انہوں نے اس بات کو
جو ہے ریجیکٹ کیا اور اسی وجہ سے ہمارا ووٹ بینک جو ہے بہت ریپڈلی بڑھا اور ہم نے ایز اے طبقاتی جماعت. قریشی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی لوٹا کریسی کی وجہ سے آپ لوگوں کا ووٹ بینک بڑھا. ایک پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ اس حلقے میں اس انتخاب میں مردہ افراد کے ووٹ بھی پڑے ہیں. آپ کے خیال میں آپ کے پاس بھی کچھ ایسا رپورٹ ہوا ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں دیکھیے کوئی اکا دکا واقعات ہیں تو وہ سامنے آئے میڈیا کے سامنے, لیکن 54 کروڑ روپے سے لگ بھگ کی زیادہ ڈیولپمنٹ ورکس کی گئیں اور ٹینڈر کیے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی, اس میں سے کچھ ٹینڈر رکے لیکن 20-22 کروڑ روپے کی گلیاں نالیاں سڑکیں بنتی رہی اور الیکشن کمیشن اس کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہا. آپ کے کیمرے آپ کے میڈیا نے دکھایا کہ بڑے بڑے بلڈ بورڈز الیکشن کی جو ہیں کوڈ آف کنڈکٹ اس کی بلیٹنٹ وائلیشن حکومتی ترجمان حکومتی جماعت کی طرف سے ہوتی رہی اور بے دریغ وسائل کا استعمال کیا گیا. مگر قریشی صاحب, احمد جواد صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں. ایک اچھی بات ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ ایسا کچھ نہیں کر رہی اور ٹرینڈز اچھے ہیں فار فیوچر. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے 6 دسمبر کو اور 6 نومبر کو جب کاغذات نامزدگی داخل ہوئے تو 11 نومبر کے لیے ہائی وے ڈپارٹمنٹ کا 25 کروڑ کا ٹینڈر تھا جو ہم نے درخواست دی اور پھر الیکشن کمیشن نے پوچھا بلا کے ہائی وے ڈپارٹمنٹ پنجاب سے کہ سڑکیں آپ خانیوال میں بنانا چاہ رہے ہیں 25 کروڑ کی, ٹینڈر سرکٹ ہاؤس ملتان میں کھول رہے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے پھر اس کے بعد ٹینڈر کو غیر مہینہ مدت کے لیے منسوخ کر دیا. لیکن لوکل گورنمنٹ کے ذریعے جو بحال ہو چکی تھیں اور وہاں پر پی ٹی آئی کی جو امیدوار ہیں اور ان کے عزیز چیئرمین تھے, کیونکہ اس وقت وہ نون لیگ کی بلدیہ کے چیئرمین بنے تھے, لیکن اب وہ جب بحال ہوئے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الائن تھے تو انہوں نے پھر بلدیاتی فنڈز کے ذریعے نالیاں مطلب ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی تو کینڈیڈیٹس کی سوئچنگ کر رہی ہے آپس میں. اب مجھے آگے بڑھنے دیجیے گا, اجازت دیجیے گا قریشی صاحب. چودھری جعفر صاحب, جیت تو ملی آپ لوگوں کو, آپ کی سیٹ تھی آپ کے پاس رہی, امیدوار آپ کو پی ٹی آئی سے لینا پڑا جو 18 کا انتخاب پی ٹی آئی سے لڑا تھا اور ووٹ بھی % کچھ کم ہوا. کوئی پریشانی ہے یا پی ٹی آئی کی طرح آپ لوگ بھی بہت مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ. پریشانی سارے پاکستان کو ہے, اکیلے نون لیگ کو یا مجھے جعفر اقبال کو نہیں ہے. اور اس پریشانی کے اوپر مہر ابھی میرے بہت ہی پیارے بھائی احمد جواد صاحب جو بہت نظریاتی کارکن ہیں پی ٹی آئی کے اور بڑی جرأت سے نمائندگی کرتے ہیں, انہوں نے 2-3 فکرے ایسے کہے. ایک تو انہوں نے کہا کوئی تبدیلی نہیں آئی, سارا پاکستان کہہ رہا ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی. جنہوں نے کہا کہ بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے, یہ بھی انہوں نے کہا ہاں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے. تو اس طرح حکومتی مشینری کو استعمال کرنے کی میرے بھائی نے بات کی. تو ڈسکا الیکشن میں الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ دی ہے وہ دیکھ لیں اور پھر احمد جواد صاحب بتا دیں کہ پی ٹی آئی اور جناب عمران خان حکومتی مشینری کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. اگر سابقہ ادوار میں جتنی الیکشن پٹیشنز ہیں ان میں بھی کہیں کوئی ایسی مثال دی جا سکے جس طرح ڈسکا الیکشن میں ہوا اور جو پی ٹی آئی نے کیا, تو ہم حاضر ہیں جس کے ٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیں. ہاں کینڈیڈیٹ سوئچ ہوئے, بہت سارے نظریاتی کارکن بہت سارے ووٹر اس بات پہ نالاں ہیں اور رہنا چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کو بشمول میری جماعت مسلم لیگ نون ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے کینڈیڈیٹ سے نجات مل سکے اور جو پارٹی کے اصل ورکر ہیں جو نظریاتی لوگ ہیں وہ آگے ہیں. لیکن جو انتخابی نظام ہے میرے ملک کا اور جس طرح سے معاشرتی رویے ہیں وہ مجبور کرتے ہیں پارٹیز کو, اور پارٹیز بھی ان رویوں کے ہاتھوں بلیک میل. چودھری صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ نے خود ایکسیپٹ کیا کہ آپ کو امیدوار لینا پڑا پی ٹی آئی کا یا لیا الیکٹیبل, اس کا مطلب ہے ہر جماعت کی خواہش ہے اور باقی بنیادیں ضرورت نہیں ہے. یہ فرمائیے گا یہ کون سا بیانیہ جیتا ہے پھر خانے وال میں, مریم نواز کا مزاحمت کا یا شہباز شریف کا مفاہمت کا؟ بہت شکریہ جی. نشان کیا تھا جس پہ الیکشن لڑا گیا؟ سر آپ کی جماعت کا نشان تھا اور شیر کا, اور کس کا تھا؟ شیر کا نشان تھا. پر امیدوار پی ٹی آئی سے لیا تھا 18 کا, کوئی نظریاتی اپنا کارکن نہ ملا. اچھا, میں نے پی ٹی آئی کی حد تک تو کہا کہ صرف یہ حلقہ نہیں, بہت سارے حلقوں میں ابھی جس طرح حیدر زمان قریشی صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگ نون لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی چھوڑ کر شامل ہو رہے ہیں, تو یقیناً وہ کینڈیڈیٹس بھی ہوں گے. اور یہ میں نے کہا کہ المیہ ہے میرے ملک کی سیاست کا, ایسی لیجسلیشن ہونی چاہیے. میں بھی یہ تجویز کرتا ہوں, میری جماعت بھی نہ کر سکی عہدہ یا جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ نہ لے سکے,
برابر انڈیا میں ہے یہ قوانین، ہمیں بھی کرنے چاہیے اور ماننا چاہیے جہاں نقص ہے. جہاں تک بیانیے کی بات ہے تو بیانیہ ایک ہی ہے اور لیڈر بھی ایک ہی ہے، وہ ہے میاں محمد نواز شریف. وہ ایک ہی بیانیہ ہے. شہباز شریف بھی اسی کے نام سے آگے چلتے ہیں، مریم نواز بھی اسی کے نام سے آگے چلتی ہیں، اور جعفر اقبال بھی. تو وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہوں گے کیونکہ نواز شریف تو نااہل ہیں، پھر اس کے امیدوار اگر آئے تو دیکھیے وہ تو 2018 میں بھی شہباز شریف صاحب نہیں ہونا تھا، اور ان کو کس نے نامزد کیا؟ پارٹی صدر کے لیے کس نے نامزد کیا؟ میاں محمد نواز شریف نے. اور شہباز شریف کرملا کہتے ہیں، ببانگ دوہل کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ میرا لیڈر نواز شریف ہے اور میں اس کے ساتھ چلتا ہوں. ہاں اگر لوگ اپنی خفت مٹانے کے لیے، پی ٹی آئی اگر اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکی، پیپلز پارٹی مؤثر کینڈیڈیٹ نہیں لا سکی. جعفر صاحب رکیے گا مجھے بریک پہ جانا ہے. ایک یہ آپ نے پیپلز پارٹی نہیں دکھا سکی، کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بڑھ نہیں رہا؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اپورڈ ٹریجیکٹری دکھائی دے رہی ہے. نون لیگ کا ووٹر جا رہا ہے، کوئی اور فیکٹر ہے، یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کو ووٹ ملا ہے وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے؟ دیکھیے یقیناً ووٹر ادھر گیا ہوگا، اور گیا ہے، دونوں انتخابات میں گیا ہے، سب نے دیکھا ہے. اور لاہور کے انتخاب میں تو بالکل پوری حمایت تھی. وہ جو ایک پیج والے ہیں پورا بندوبست کیا کہ بھئی یہ فارمولا چلائیے ذرا کہ لبیک بھی نہ ہو، حاضر بھی نہ ہو، غائب بھی نہ ہو، پی ٹی آئی بھی نہ ہو. بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، ایک الزام لگا رہے ہیں. کہہ رہا ہوں آن ایئر کہہ رہا ہوں، میری ریکارڈنگ. جی ٹھیک ہے، لاہور کے اندر پیپلز پارٹی کو یہ ورک بنانی ہے اور اس کے لیے اہتمام کیا گیا، بہت زور لگا. چودھری جعفر صاحب یہ بہت بڑی بات ہے. پھر آپ لوگ جمہوری جماعتیں کہتے ہیں اکٹھی جدوجہد کرتے. ایک بریک کی اجازت دیجیے گا، چند مہینے پہلے پی ڈی ایم میں اکٹھے تھے اور طرح کی باتیں تھی. بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. سوال کا بھی حوالہ دے رہے ہیں. ادھر کے پی کے بلدیاتی انتخاب میں بھی آپ لوگوں کی جماعت پر الزام لگ رہے ہیں. اسد قیصر صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، پیسوں، ترقیاتی منصوبوں کے لالچ، یہی قریشی صاحب ہنٹ دے رہے ہیں. ہنٹ کیا بات ہی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ صورتحال جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کاغذات نامزدگی کے بعد دیے گئے، اس کا مطلب ہے جہاں جہاں بس چل رہا ہے، ڈسکا رپورٹ سامنے آ گئی، کوشش پوری کر رہے ہیں حکومت اپنے طور پر اپنے اختیار کے استعمال کی. دیکھیں عائشہ، میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے کنڈکٹ کے حوالے سے، اور ڈسکا کی رپورٹ میں جو چیزیں آئی ہیں بالکل ہمیں انورٹ دیکھنا چاہیے. اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ان کا احتساب کرنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ نہ ہوں. لیکن جس ٹرینڈ کے میں نے اچھے ہونے کی بات کی تھی وہ تو یہی ٹرینڈ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں. جب الیکشنز ہوں تو وہاں پہ پھر جو پی ایم ایل این کا بھی نعرہ ہوتا ہے ووٹ کو عزت دو، تو ہم تو ووٹ کو واقعی عزت دینا چاہتے ہیں. اور اس میں اگر کہیں پہ ہم سیٹ بھی ہار جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ عوام کے ووٹ کا احترام. لیکن جو چیز میں نے ساتھ یہ بھی کہی تھی جو تبدیلی کے حوالے سے تھی کہ ہماری جو سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، ان میں کوئی ایسی خاص تبدیلی کوئی نہیں آئی. شاید ایک آدھ سیٹ کی کوئی ہو، میرا خیال ہے قومی اسمبلی میں تو بالکل ہی نہیں آئی. نہیں احمد جواد صاحب، ابھی میں بات کر رہی ہوں کے پی کے کا بلدیاتی انتخاب جہاں پیسوں اور ترقیاتی پروجیکٹس کے لالچ چل رہے ہیں. خانیوال میں یہ صورتحال رہی، ڈسکا میں اختیارات کا استعمال رہا. سر کوئی ذمہ داری تو سیاسی جماعتوں اور کوئی ذمہ داری تو حکومت کی بھی ہے نا. پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹ تو گورنمنٹس کرتی ہیں. دیکھیں عائشہ، الیکشن کمیشن الیکشنز کا ریگولیٹر ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا لاہور میں بھی کچھ جرمانے وغیرہ ہوئے تھے ابھی جو الیکشن ہوا ہے. اور اگر کوئی اسد قیصر کے حوالے سے یا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کوئی اگر ایویڈنس بیسڈ کوئی چیز ہے تو الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں تو اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا. اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، لیکن یہ کردار جو ہے یہ الیکشن کمیشن نے ادا کرنا ہے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے. اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور ان کو اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی ایویڈنس ہے کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی.
ٹھیک ہے. حیدر زمان قریشی صاحب، ایک اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں، جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے لاہور کے انتخابات کے لیے آپ کے لیے پلان سیٹ کیا گیا. دوسرا یہ آپ کی جو بات کو وہ تو نہیں اس طرح سے تسلیم کر رہے ہیں، کتنا زور پنجاب میں آپ لوگوں کو یہاں پہ لگانا پڑا؟ آپ نے 10,000 کا ووٹ زیادہ لیا جنرل الیکشن سے. یہ کم بیک ہے، کوئی میجک ہوا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ کیونکہ آپ کی صحت تو نہیں ہے پنجاب میں کہیں. ہماری کیا نہیں ہے مطلب اس طرح سے ووٹر بیس نہیں ہے، سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی مائنس ہے کافی عرصے سے پنجاب کے اندر. جی عائشہ، یہی تو ایک مہمہ ہے اور ایک غلط فہمی ہے اور مسکنسیپشن ہے کہ ہماری ووٹر بیس نہیں ہے. کچھ ہماری اپنی شارٹ کمنگز ہیں، کچھ ہمارے اپنے لوگ نالاں تھے، کچھ لوگ 2000 الیکشن میں 18 میں الیکشن میں ورغلائے گئے نئے پاکستان اور تبدیلی کے جھانسے میں. اب بہت سارے لوگ ان کی نااہلی، ان کی انکمپٹنس اور ان کی غلط طرز حکمرانی، ناقص طرز حکمرانی کے نتیجے میں everybody is realizing, and I have campaigned there for 40-45 days. میں لاہور کیمپین میں بھی گیا. جو مرضی کوئی بات کر لے، ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں ہمارا ووٹ بینک جو ہے واپس ہم اپنی لاسٹ سپیس ری گین کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پارلیمنٹیرینز کے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب، ان کی ورکرز کے ساتھ بڑی گراس روٹ تک ضلع بائی ضلع انگیجمنٹس ہوتی نہیں ہیں. ہماری جہاں تنظیموں میں اسٹرکچرل کمزوری تھی، ہم اس کو ایڈریس کرتے رہے پچھلے 2-3 سال میں. اور یہ میں اس بات کی بالکل میں نفی کروں گا، جعفر اقبال صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، تو یہ جمشید اقبال چیمہ صاحب کیا ہمارے اعلی کار تھے کہ ان کو ہم نے کہا تھا کہ اپنے پرپوزر اور سیکنڈر حلقے سے باہر والے لاؤ، وہ ریس سے بھاگ گئے؟ یا ٹی ایل پی کو ہم نے کہا تھا کہ آپ نے، اور اگر یہی منترا تھا اور یہ سو کالڈ جو ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں، دیکھیے کبھی ہم پہ پیسے کا الزام لگاتے ہیں، کبھی ہم پہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پیج ہیں، تو پھر ایک پیج اتنا جلدی پھٹ گیا کہ 5 دسمبر کو لاہور ہوا اور 16 دسمبر کو ٹی ایل پی بھی برآمد ہو گئی، وہ جلسے بھی کر رہی تھی، اور ٹی ایل پی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ تو 4 سے 6 نومبر کو پی پی 206 کے داخل ہوئے، اور ابھی آگے پی پی 241 بہاول نگر آ رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ بلدیات کے اندر بھی اپنا پورا حصہ لیں گے. قریشی صاحب، یہ پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹر واپس آ رہا ہے یا آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، یا پی ٹی آئی کا کوئی مایوس ووٹر آپ کی طرف آ رہا ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹر واپس آ رہا ہے، جس میں سے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، بہت سارے لوگ. دیکھیے عائشہ، جب الیکٹورل پالیٹکس میں جب یہ ایک تاثر ہوتا ہے، تو جب آپ نے کسی کو ڈی الیکٹ کرنا ہے، جو حکمران جماعت ہوتی ہے ہمیشہ، یا جن کو آپ ووٹ نہیں دینا چاہ رہے ہوتے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں کس کو ووٹ دوں جو اس کی نظر میں، اس کی اطلاعات کی نظر میں، جو کہ میڈیا ہے، پرسیپشن بنی ہوئی ہے بہت سارے لوگ کہ جی اس جماعت کو ہم دیں، یہی اس کو ہرائے گی، تو پھر بہت لوگ اس زاویے پہ ووٹ دیتے ہیں. لیکن بہت لوگ دوسروں کو بھی ووٹ دیتے ہیں، وہ نوئنگلی کہ شاید یہ وننگ پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن وہ ان کی آئیڈیالوجی، اس کینڈیڈیٹ کی شخصیت، کیمپین سٹریٹجی، ان کا کیا سٹانس رہا ہے مختلف مدوں پہ، لوکل مدوں پہ. اب یہاں پہ کیا ہوا، دیکھیے اس کو بڑا مائنیوٹلی میں نے ایکسپلین کیا، اور میں شارٹلی پھر دوبارہ کر دوں گا. یہاں پہ ایک بہت طبقہ ریزنٹمنٹ ہوئی کہ ہم کوئی کسی کے باندھے ہوئے ہیں کہ جو مرضی آئے کینڈیڈیٹ آپ بدل دیں. 2 سال پہلے آپ یہ کہیں کہ یہ بندہ، اور پھر کچھ ایسے لوگ تھے جن لوگوں کو جو فیس بنے کیمپین کا، اس کا نقصان ہوا. اور ہم نے قریشی صاحب دیکھ لیجئے گا، یہ ایک حلقہ ہے جس پر آپ سارا ہیومن ریسورس لگا دیتے ہیں، سارا بجٹ لگا دیتے ہیں. جب سب حلقے اکٹھے ہوں گے تو پھر یہ صورتحال نہیں بنے گی. نہیں، ہم ہیومن ریسورس نہیں لگاتے. ہمارے لوگ دیکھیے پارٹی کے جو بھی لوگ ہیں بائی الیکشنز میں پارٹی کے لیے اگر ان کی کہیں ضرورت پڑتی ہے، اور پنجاب میں آپ کو پتا ہے الیکشن آئیڈیالوجی کے علاوہ بہت ساری برادریز ہیں، بہت سارے اور گروپس ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے سب سے انگیج کرنا ہے. تو کہیں کسی کے تعلقات ہوتے ہیں، کہیں کسی کے تعلقات ہوتے ہیں. یہ پنجاب کا کلچر ہے، یہ کوئی آؤٹ آف اسپیس یا آؤٹ آف دا ورلڈ اسٹریٹجی نہیں ہے. اور جہاں تک بجٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ ہمارے مڈل کلاس کے کینڈیڈیٹ تھے، ہمارے اوپر ناقص الزامات لگائے گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی
10 سے 12% جو ووٹ سوئنگ نکلی ہے پی ٹی آئی سے، میں نے آپ کو فگرز دی ہیں، اس میں سے 2-2.5% تو ٹی ایل پی نے لیا ہے۔ اب ٹی ایل پی کی جو آئیڈیالوجی ہے یا جو بھی ان کا نیریٹو ہے وہ یا آپ کہیں کہ انہوں نے بھی خریدے ہیں ووٹ یا ان کے بھی قائدین آگے۔ پچھلے انتخاب میں بھی تیسری بڑی جماعت یہاں سے بنی تھی نا قریشی صاحب، میں آگے چودھری جعفر صاحب نہیں بنی تھی۔ ہیلو ایک منٹ پلیز، ہم 2018 میں بھی ہم 3rd نمبر پہ تھے، ٹی ایل پی ہم سے 2000 ووٹ نیچے تھی۔ پلیز لیٹس ہیو دا رائٹ فگرز۔ سو ہم نے اپنا ووٹ بینک سبسٹینشلی انکریز کیا ہے، 8%، ٹی ایل پی نے 2% کیا ہے، اور دونوں جماعتوں نے، پی ٹی آئی نے گو کے نیومیریکل ٹمبلز میں ابھی آپ کی پرفارمنس تھی نا، اچھا ہے لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اگر آپ کی بات کو سمجھ کر اور سن کر۔ چودھری جعفر صاحب، وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ خانے وال والے الیکشن کی تحقیقات ہوں گی، ان کے خیال میں پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو پاکستان کے ہر حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا کر سکتی ہے، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پنجاب اور سندھ سے باہر اپنا کوئی امیدوار یا طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ لوگ تیار ہیں خانے وال کی تحقیقات کے لیے؟ اچھا، وزیر اطلاعات کبھی کسی اور کے وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے اور تب ان کے لیے یہ باتیں کہتے تھے، اور آج اگر ان سے پوچھا جائے بھائی پرویز مشرف صاحب اور پھر اس کے بعد جناب شجاعت صاحب اور پھر پیپلز پارٹی کے ترجمان رہے، تو آج کس منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کل کو کہیں اور ہوں گے پھر اور باتیں کریں گے۔ یہ ایک اصول ہے۔ اور آپ کی جماعت ہی رہ گئی، آپ نے لینا ہے تو بتا دیں۔ جی وہ بہت، ابھی وہ موجود نہیں ہے پروگرام میں، میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے جب نون لیگ کی حکومت تھی 13 سے 18، تو میں نے تب ان کے منہ پہ یہ بات کی تھی کہ آپ نے بہت کوشش کی لیکن اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا کہ ہم اس الزام سے بری رہے، اور آئندہ بھی امید ہے کہ ہم بری رہیں گے۔ ابھی میرے بھائی حیدر زمان قریشی صاحب بات کر رہے تھے، میں مبارکباد دیتا ہوں، پیپلز پارٹی گین کر رہی ہے۔ انہیں ایک فیڈرل منسٹر سابق جو صوبائی صدر تھے پنجاب کے، ان کو ہٹا کے سابق وزیر اعظم کو صوبائی صدر بنانا پڑا، اور پھر اس کے بعد بہت ساری اور چیزیں بھی ساتھ شامل ہیں، وسائل کا، ہیومن ریسورس کا۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک گین کریں، اور وہ لوگ جو بھول بسر کے دل فریب نعروں کے پیچھے گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں، تو بھلی بات ہے۔ اب احمد جواد صاحب اور حیدر زمان قریشی صاحب اپنی اپنی کامیابی اور ساری باتیں کر رہے ہیں۔ بہت مختصر بات ہے عائشہ، 2008 سے لے کے 13 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اور 2013 میں جو پاکستان تھا، گیس کی شارٹیج تھی، بجلی کی شارٹیج تھی، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، اکانومی کیا حالت تھی۔ 2013 میں میاں نواز شریف کو پاکستان ملا، اور 2018 تک بجلی کی شارٹیج بھی ختم، گیس کی بھی ختم، سستی چیزیں مل رہی تھی، اکانومی گرو کر رہی تھی، لوگ خوشحال تھے، اور پی ٹی آئی کا وہ نعرہ 3 سال میں پٹ گیا۔ آج احمد جواد صاحب بھی مانتے ہیں کہ وہ تبدیلی نہیں آ سکی۔ تو بات بہت سادہ ہے کہ پاکستان کا ووٹر میاں محمد نواز شریف کے اس نعرے کو، اور ابھی خود احمد جواد صاحب نے کہا کہ وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں۔ احمد جواد صاحب آپ کریں گے، عمران خان بھی چند دنوں میں یہ نعرہ لگائے گا، اور شاید آپ کو پھر میاں نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے، اس لیے کہ میاں نواز شریف نے 5 سال میں کارکردگی دکھائی، اور کارکردگی دکھانے کے بعد ووٹ کو عزت دو کی بات کی، اور وہ دونوں باتیں جب ملیں گی ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں احمد جواد صاحب آپ کی طرف آؤں گی، مجھے یہ فرما دیجیے گا یہ جو جسٹس وجیہ الدین والا معاملہ ہے، ان کا جو بیان ہے، اس کے اوپر آنے سے پہلے کیونکہ آپ جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انتظامی عہدیدار بھی ہیں، کچھ بیک گراؤنڈ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ نکالا کیوں گیا تھا جسٹس وجیہ الدین صاحب کو جماعت سے؟ دیکھیں، جسٹس وجیہ الدین صاحب نے ایک زمانے میں ان کو کچھ پارٹی کی پالیسیز کے اوپر اعتراض تھا، ان کا ڈفرینس آف اوپینین تھا پارٹی کے حوالے سے، اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، اور آج ان کی طرف سے جو ایک الزام لگایا گیا وہ میں سر ان کی بنیادی رکنیت پہلے معطل کی گئی تھی، احمد جواد بڑا ذاتی نوعیت کا الزام لگایا گیا، اور میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا جو کلچر ہے، خاص طور پہ جسٹس وجیہ الدین جیسے ایک رسپیکٹیبل پرسن، میں ان کی ابھی بھی عزت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جس طرح کا الزام لگایا یہ تو ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی بھی دیکھا جائے تو بلو دا بیلٹ ہے۔ آپ کسی کے ذاتی اخراجات کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے کسی کے ذاتی اخراجات کا؟ میں بھی اس پارٹی میں رہا ہوں، پچھلے 15 سال سے رہا ہوں، میں نے بھی عمران خان کو بنی گالہ میں ان کی ایک بڑی سمپل لیونگ میں دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر عمران خان کسی سے
کوئی اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی اگر کسی نے ان کے لیے خریدی ہے تو وہ اس کو بھی پیسے لٹا دیتے ہیں, اس کو چیک دیتے ہیں. میں خود یہ ایکسپیرینس کر چکا ہوا ہوں کہ جرمنی میں ایک دفعہ انہوں نے میرے سے کوئی چیز کہا اور وہ کوئی 40-50 یورو کی تھی, اور وہ 2 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے وہ خود, جس سے میں بھول بھی چکا تھا, اور انہوں نے وہ چیک مجھے دیا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ اپنے ذاتی مالی معاملات کے اندر وہ کتنے پرٹیکولر ہیں, کتنا ڈسپلن کے ساتھ وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. تو یہ تو میرا اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے. اب یہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کی طرف سے اچانک یہ جو بیان آیا, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے کوئی اچھی کوئی انٹینشن ہے. یہ ایک جو کہ امیج کے اوپر ایک اٹیک تھا, اور اسی وجہ سے گورنمنٹ کے جو ترجمان ہیں فواد چودھری صاحب, انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس کو ایک ڈیفیمیشن کیس کے طور پہ عدالتوں سے رجوع کریں گے. احمد جواد صاحب, جسٹس وجیہ صاحب اپنے بیان پر قائم ہے. کیا عمران خان صاحب ان کو ہتک عزت کا نوٹس بھیجیں گے, حکومت پاکستان بھیجے گی یا آپ کی جماعت بھیجے گی؟ دیکھیں, یہ قانونی ماہرین اس بات کا فیصلہ کریں گے. ظاہر ہے کہ ایک ذاتی الزام ہے, یہ عمران خان کی طرف سے بھی ایک ہو سکتا ہے. اگر ایز اے پرائم منسٹر دیکھیں کہ ایک پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگا ہے تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ بھی اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ قانونی ماہرین ہی دے سکتے ہیں, اور وہی فیصلہ کریں گے کہ اگر یہ ڈیفیمیشن کا جو کیس ہے اس کو ہم نے کس بنیاد پہ کرنا ہے اور کس کی طرف سے کرنا ہے. مگر سر, ہم نے ماضی کے کچھ سال دیکھے, 2014-15 آنورڈز ہی دیکھ لیں, جب بہت لانگ مارچ, دھرنا اور یہ سب اپوزیشن کرتے رہے عمران خان صاحب, وہ بہت سے ایسے الزامات جو کہ شخصیات پر بھی رہے, اس وقت کے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ پر بھی الزامات کی حد تک وہ کہتے رہے اور وہ کبھی ثابت نہ ہو سکے. تو یہ کوئی نیا طرز ہے اب, یا وہ والا طرز درست تھا, یا یہ احساس ہو گیا کہ وہ طریقہ غلط تھا؟ آئی تھنک اگر عائشہ آپ ریکال کریں تو جو عمران خان کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پی ایم ایل این کے اوپر یا پیپلز پارٹی کے اوپر یا ان کی لیڈرشپ کے اوپر جو باتیں کی جاتی تھیں, ان کا تعلق تو ایک کچھ کیسز کے ساتھ, خاص طور پہ پی ایم ایل این کے حوالے سے, پاناما کیس کے حوالے سے تھا, جو کہ الٹیمیٹلی پھر سپریم کورٹ میں بھی گیا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایک بڑا فرق ہے. یہاں پہ ہم احمد جواد صاحب, بہت معذرت کے ساتھ, 13 کے انتخاب کے بعد ہی نجم سیٹھی صاحب پر 35 پنکچر, جس کو بعد میں عمران خان صاحب نے وہ کورٹ میں بھی چلا گیا تھا اور سیاسی بیان کہا تھا. احمد جواد صاحب, وہ 35 پنکچر کو لیٹر آن عمران خان صاحب نے سیاسی بیان کہا تھا, جو کہ بہت ہی زیادہ میڈیا کے اندر ہائی لائٹ رہا, اور ہمارے بھی پروگرامز میں ہر جگہ اس کے حوالے رہا کرتے تھے 35 پنکچر والے. تو الزام ہی تھا ایک بہت بڑا نا. جی بالکل, وہ عدالت میں بھی گیا, عدالت کا فیصلہ بھی اس کے اوپر آ گیا, اور انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن بھی اس میں دے دی. ٹھیک ہے, قریشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو جسٹس وجیہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں, سوچ ہی غلط ہے کہ یہ کہا جائے عمران خان ایماندار آدمی ہے, اور انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی کہ کس طریقے سے ان کا گھر چلتا تھا. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہتک عزت کا نوٹس ہوگا, کرمنل مقدمہ تک کی وہ بات کر رہے ہیں. جس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے, آپ کے خیال میں حکومت دائر کر سکتی ہے کرمنل کیس فار ڈیفیمیشن, ان کی جماعت کو جانا چاہیے, لیگلی دیکھا جائے, یا عمران خان صاحب ان پرسن؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ایک بات جعفر اقبال صاحب نے کی, دوسری میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. وہ وزیر اطلاعات ہیں, ان کو جو اطلاعات ملتی ہیں وہ ایز اے پوسٹ مین ڈاکیہ وربلی قوم کو بتاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہی سٹانس الیکشن کمیشن میں لیا تھا جب ان کو اور اعظم سواتی صاحب کو بلایا گیا تھا کہ آپ نے تو بہت باتیں کی آ کے ہمارے خلاف. تو انہوں نے کہا جی میں تو ڈاکیہ ہوں, میں نے تو وہ بتایا جو کابینہ نے مجھے کہا. تو ان کی جو بات ہے اس کو اتنا آپ سنجیدہ نہ لیں, اور وہ ہر وقت جب جس جماعت میں رہے ہیں وہ اس قسم کی اطلاعات کی بنیاد پر بیان دے دیتے ہیں جن کا گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے, قانوناً ڈیفیمیشن کا جو لا ہے وہ شخصیت کی ساکھ کے مجروح ہونے کے اوپر ہوتا ہے, یا کسی کمپنی کے متعلق اگر بات کی جائے یا کسی انسٹیٹیوشن کے متعلق, تو پھر وہ اس طریقے سے. یہاں بات وزیر اعظم پاکستان کی نہیں ہو رہی, یہاں بات پی ٹی آئی کے
چیئرمین کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کی، جن کی رہائش رمان پارک میں لاہور میں ہے، اور وہ میاں والی میں بھی ان کے چیزیں ہیں اور بنی گالہ میں بھی. تو اگر کوئی نوٹس جانا ہے انڈر دا ڈیفیمیشن لا آف 2000 تو اس کو ان کی ذاتی حیثیت میں جانا ہوگا. پاکستان کی ادارے، پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ تو استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کرے میں دعا گو ہوں کہ وہ نوٹس دیں، کیونکہ جب معاملہ عدالت میں جائے گا تو پھر وہ 100 صفحات پر تحقیقاتی رپورٹ جو جسٹس وجیہ الدین نے ایز پی ٹی آئی الیکشن کمشنر ان دا فرسٹ انٹرا پارٹی الیکشن، اور وہ 200-250 صفحے کی رپورٹ جو تسنیم نورانی نے ایز پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر ان دا سیکنڈ انٹرا پارٹی الیکشن، اور اکبر ایس بابر صاحب جنہوں نے الیکشن کمیشن میں بہت سارا مواد پارٹی فنڈنگ پہ دیا ہوا ہے اور اس میں ذاتی نوعیت کی بھی چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے عمر چیمہ صاحب کی بھی ایک سوری ہے، انہوں نے کل ٹویٹ بھی کی کہ ایک شخصیت تھے، انہوں نے جب شمولیت کی تو ایک بلٹ پروف گاڑی کروڑوں روپے کی آئی اور وہ اگلے دن بلی گالہ کے زیر استعمال شروع ہو گئی، اور وہ امپورٹ پہ بل آف ریڈنگ پہ جن کا نام ہے وہ آپ ان کی ٹویٹ میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے شواہد اور ثبوت جائیں گے نا، اور بڑا اچھا ہو جائے گا اگر انہوں نے اپنی جیب سے ادا کی ہیں. جیسے بنی گالہ میں کو جب ریگولرائز کرایا گیا تو انہوں نے کہا جی 12 لاکھ کافی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ہماری پالیٹکس میں الزام لگانا سب سے آسان کام ہے، سمجھ نہیں آ سکی کہ الزام ثابت کس کو کرنا ہوتا ہے. جب پی ٹی آئی الزام لگاتی تھی تو الزام لگا کے کہتے تھے جس پہ لگا ہے وہ ثابت کرے. اب الزام لگانے والے نے الزام ثابت کرنا ہے، جس پہ لگ گیا اس کو اب ثابت کس کو کرنا ہوگا، جسٹس وجی کو یا عمران خان صاحب کو؟ نہیں، ثابت تو جو جائے گا کہ میری ساکھ مجروح ہوئی ہے اور وہ شواہد دے گا کہ میرے اوپر یہ الزامات لگیں، تو ظاہر ہے جو ڈیفینڈنٹ ہے، جو اگر وزیر الدین صاحب کے خلاف ہے، اور وہ ایک بہت بڑے مجھے ہوئے قانون دان بھی تھے اور ہائیسٹ فورم آف دا لینڈ، تو ان کو نہیں معلوم کہ ان کا کوئی بھی جو بیان ہے اگر اس کو ایویڈینشیل بیکنگ نہیں ہے یا وہ اس کو ایونچولی پاکستان یا لندن یا کہیں اور کی عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے، تو ان کو بخوبی اندازہ ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ، اول تو یہ جائیں گے ہی نہیں، یہ بات آپ نوٹ کر لیں. اور اگر یہ نہیں جائیں گے کورٹ. ویسے ایک خبر ابھی میڈیا میں شام میں رپورٹ ہو رہی تھی کہ پرائم منسٹر نے اپنے وزراء سے کہا ہے کہ وہ کامنٹس نہیں کریں جسٹس وجی کے سٹیٹمنٹ پر، اس لیے کہ سارا کچھ کھل جائے گا نا، اور یہ تو پتہ نہیں کتنی والیومز کھل جائیں گی. تو وہ یہ نہیں کریں گے، یہ صرف میڈیا کی حد تک میں ان کو قانون میں لے جا رہے ہیں، یہ لے جا رہے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا ہے نا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو بڑکیں ماری، اس کے بعد وہاں جا کے معافی مانگ لی ایک وزیر نے، اور دوسرے نے کہا جی میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا تھا، میں تو جو کابینہ میں اور میرے قائدین نے کہا تھا میں تو ڈاکیا تھا، میں تو صرف وہ بتا رہا تھا، تو میرا ذاتی تو کامنٹ ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں حقائق پہ ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، لیکن نہیں لگانے چاہیے الزامات. لیکن کیونکہ یہ لگاتے رہے ہیں، اس کلچر کے یہ بانی ہیں، ذاتی نوعیت کے، پرسنل نوعیت کے نہیں ہونے چاہیے. سیاست میں کارکردگی اور پالیسیز پہ کامنٹ ہونا چاہیے، اور ہماری جماعت کی کم از کم یہ پالیسی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں چودھری جعفر صاحب آپ لوگوں کا بھی رد عمل جاننا چاہوں گی. جیسے احمد جواد صاحب سے پوچھتی، عمران خان نے الزام لگایا تھا شہباز شریف نے 10 ارب کی رشوت کی آفر کی، نواز شریف کے بھارت سے روابط ہیں، 10 ارب کی منی لانڈرنگ، 10 ارب کے اور بہت سے الزامات. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی سیکھ گئی کہ الزام بغیر ثبوت کے نہیں لگنا چاہیے، یہ کوئی اور منترا ہے؟ اچھا، پی ٹی آئی کچھ نہیں سیکھی نہ سیکھ پائے گی. اور عمران خان صاحب نہیں پیش ہوئے، شہباز شریف صاحب نے جو ان کے خلاف قتل کی عزت کا کیس کیا تھا، کوئی جواب اس میں داخل نہیں کرایا، کچھ بھی معافیاں مانگ رہے ہیں. اور شاید معافی مل بھی جائے اگر بھلے طریقے سے مانگیں گے اور رائیونٹ کا چکر لگا لیں گے تو معافی مل بھی سکتی ہے، لیکن رائیونٹ جانا پڑے گا معافی مانگنے کے لیے. ابھی احمد جواد صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ 40 یورو کی بات کی اور وہ دے دیا. میں تو یہ درخواست کروں گا کہ عمران خان صاحب نے جو حکومت میں آنے سے، وزیر اعظم بننے سے پہلے 5 موصوف نے کتنے سفر کیے بیرون ملک کے، اور ان 5 سال کی ان کی سالانہ آمدن جو ہے وہ 5 سال کی آمدن کتنی بنتی ہے، بنی گالہ کا خرچہ کتنا ہے ماہانہ، اور وہ کیسے سب کچھ پورا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے سارا ہوا. وزیر الدین صاحب کیا کہہ رہے ہیں. دوسری بات، ابھی زمان پارک والا جو گھر ہے میرے علم کے مطابق پچھلے 2 سال میں حکومت میں آنے کے بعد وہ نئے سرے سے بنا ہے، پہلا گرا کے پھر شاید بنایا گیا. احمد جواد صاحب بتا سکیں گے. اس کی جو لاگت ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی آمدن سے کبھی میچ نہیں کرے گی. خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک بات کہی تھی اور عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ جی اسپیکر
खाली जेबां चातुंद है। तब भी किसी ने कोई हद तक इज्जत का दावा नहीं किया था, ना किसी कोर्ट में बुलाया था। उम्रा करना हो तो जुल्फी बुखारी साहब का त्यारा हाजिर है, घूमना फिरना हो तो शौकत खानम की फंडिंग सर दोस्त हैं तो क्या हो गया? जी कुछ नहीं हुआ, दोस्त हैं, साथ आना जाना उठना बैठना। जी ऐसे ही है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो दोस्तों की जेबों पे नजर रखते हैं, अपनी जेब उनकी खाली होती है, इतनी सी बात की है मैंने। मतलब आप जो उनको सीखना चाहिए वो आप लोगों को भी सीखना चाहिए। इल्जाम हो तो फिर सबूत होना चाहिए अगर आप किसी लीडर के ऊपर बात कर रहे हो। बुखारी साहब के प्राइवेट जेट में उम्रा करने गए थे, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट नाम निकलवाया था जुल्फी बुखारी साहब, ये सबूत है। तो जितने बैरून मुल्क के दौरे आप देखेंगे शौकत खानम के खाते से होंगे, अलीमा बाजी और दूसरों ने क्या वहां पे पेश किया, सिलाई मशीन, कपड़ों की आमदन। अच्छा चलें, ये मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट लास्ट कमेंट मिलों के सर, फिर ये वो तो वही बात होगी, वो आपसे मनी ट्रेल मांगते हैं, आप उनसे मनी ट्रेल मांगे, मतलब है वो पीटीआई इज इक्वल टू पीएमएलएन इज इक्वल टू पीटीआई वाला मामला हो जाएगा। लास्ट कमेंट अहमद जवाद साहब ये फरमाइएगा कि मीडिया ने जस्टिस वजीर जी जाफर साहब कुछ कह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ कि यकीनन ये बात होगी, पूछा जाएगा जब वजारत उज़्मा के मनसब पे बैठेंगे, मेरे मुल्क की बागडोर संभालेंगे, तो मुझे हक है कि मैं कैसे बना, ये बताना पड़ेगा उन्हें। जी ठीक है। अहमद जवाद साहब, मीडिया ने जस्टिस वजीहुद्दीन का बयान रिपोर्ट किया है मगर ये हुकूमत को पसंद नहीं आया। जब आप अपोजिशन में थे उस वक्त जितने इल्जामात बयानात आपकी लीडरशिप देती थी, मीडिया दिखाता था, वो यकीनन आपको पसंद आते थे। अब अगर आप हुकूमत में हैं तो आप कहते हैं कि आपके हिसाब से सोचा और बोला जाए या फिर हम खामोशी कर लें? खामोशी पसंद है, सवाल करना पसंद नहीं रहा हुकूमत में आके। नहीं आयशा, इसका ये तो हरगिज़ मतलब नहीं है। मेरा ख्याल है आप भी इस चीज़ से मुत्तफिक होंगी कि इल्ज़ामात चाहे कोई सियासी जमात लगाए, चाहे कोई मीडिया उसको नशर करे, तो उसमें सियासी जमात की भी जिम्मेदारी है और मीडिया की भी इखलाकी जिम्मेदारी है। तो इस पे अगर पीटीआई ने कोई इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क अगर रेज़ किया है तो ये तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है। मीडिया को भी तो जब वो कोई बात करे तो किसी की ज़ात के हवाले से तो बगैर किसी सबूत या तहकीक के उसको नशर करना जो है वो मीडिया की भी जिम्मेदारी है। जवाद साहब, कतई कलामी की माजरत सर, मीडिया तो वो दिखा रहा है जो जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद साहब कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं वो रिस्पेक्टेबल हैं। 2013 में आपकी जमात के सदारती उम्मीदवार थे, आपने आगाज में गुफ्तगू में कहा कि आज भी आपके लिए रिस्पेक्टेबल हैं, और जस्टिस वजीहुद्दीन अभी भी अपने स्टेटमेंट पर खड़े हैं। अगर वो स्टेटमेंट से हट जाएंगे तो मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है उनको, आपकी जमात के बानी रुकन को। तो सर कम अज कम आपकी जमात की तरफ सदारती उम्मीदवार थे जिनको आप खुद रिस्पेक्टेबल कहते हैं। देखें तो आयशा, किसी के जाती इखराजात के बारे में और आप एक क्लेम करें, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी कि ये किसने साबित करना है। मेरा ख्याल है जो थोड़ा सा अगर कानून मैं जानता हूं तो जो इल्जाम लगाता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो साबित करे। ये जिम्मेदारी हो जाएगा जितने इल्जामात इमरान खान साहब ने लगाए हैं 4 साल एक भी साबित नहीं हो सका। 40 लाख या 50 लाख जहांगीर तरीन उनको इखराजात के लिए देता था, तो अब आप साबित करें ना। दुरुस्त। एक सिर्फ आप एक इल्जाम किसी के जाती इखराजात के ऊपर लगा दें और मीडिया उसको नशर कर दे और उसके बाद के जी जस्टिस वजीहुद्दीन अपनी स्टेटमेंट पे खड़े हैं, तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिस वजीहुद्दीन क्या ये साबित कर सकते हैं जो उन्होंने इल्जाम लगाया है? वो कहते हैं कि जिस तरीके से पैर जाता है वो तो साबित करना बहुत मुश्किल रहेगा, और क्या तरीन साहब इसकी तरदीद ना करते तो क्या एक्सेप्ट कर लेते। तो एक और इल्जाम इस सियासत में मौजूद है, साबित किसे करना है ये अपनी जगह सवालिया निशान है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।